बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करते हैं DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो लबो लहजा और जो अल्फाज का चुनाव या जितना क्लियर मैसेजिंग थी एक सियासी जमात और उनके बानी चेयरमैन के लिए, ज़रा उस पर बात करेंगे। आज ही के शो में ज़रा NFC अवार्ड्स को भी थोड़ा सा टच करेंगे। रीज़न कि एक काफ़ी देर की डिबेट चल रही थी, नए सूबे बनने चाहिए, NFC अवार्ड रीनिगोशिएट होना चाहिए, विफाक का प्लान क्या है, व्हाट इज़ कमिंग अवे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और किस कदर क्लियर कट मैसेज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब के लिए, उस पर बात करते हैं। हमारे पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया मैं जनाब खुरम रोखड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज बड़ी क्लियर कट मैसेजिंग थी, यहाँ तक DG साहब ने कहा कि इससे पहले हमने कभी इस तरह के क्लियर कट गुफ्तगू नहीं की किसी शख्सियत के बारे में। हाउ डू यू सी दैट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? ये जो लास्ट ट्वीट था उसके बाद ये रद्द अमल आया है, क्या हुआ है? नहीं, रद्द अमल लास्ट ट्वीट के बाद नहीं है। लास्ट ट्वीट तो एक तसलसल है उस रुझान का जिसको हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पिछले 3 साल से लेकर चल रही है। चाहे उन्होंने पब्लिक में किया, चाहे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे उनके जलसे जुलूस थे, तो ये चीज उनकी तरफ से तो एक बड़ी कॉन्टिन्यूटी मिलती है आपको उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी अनफॉर्चुनेटली एक कल्ट की सूरत इख्तियार करती है, एक पॉलिटिकल लीडर अनफॉर्चुनेटली एक ग्रुप का मुर्शिद का रूप इख्तियार करता है। तो ये रद्द अमल कोई इतना ये नहीं कहेंगे कि आफ्टर वन ट्वीट ये रद्द अमल है। ये रद्द अमल, हाँ, बहरहाल ये बड़ा है कि ये क्लैरिटी के साथ एक मामला बिल्कुल साफ सुथरा इस 3 साल के पिछले केओस के बाद आपके सामने रख दिया गया है कि दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट रियासत थिंक्स, दिस इज व्हाट, वो एक कंक्लूजन दे दिया उन्होंने अपनी एक बड़ी क्लैरिटी के साथ स्पीच में, जिसमें अब किसी को कोई उबहाम या शक नहीं रह जाएगा कि कौन किस सोच के साथ कहां पर खड़ा है और कौन किस सोच को किस जगह के ऊपर डिक्लेयर कर रहा है कि ये एंटी स्टेट है या गलत है या ये तमाम चीजें। तो आज रोकड़ी साहब, यहाँ पे आई एम कटिंग यू, यहाँ पर मुझे सवाल ये पूछना पड़ रहा है कि ये काम तो हुकूमत का है ना, नैरेटिव बिल्डिंग। तो ये आज एक नैरेटिव बिल्डिंग की अटेम्प्ट थी, कौम के सामने मुकदमा अपना रखा गया है, या ये एक्शन की वार्निंग थी कि एक्शन इज ऑन इट्स वे? मेरे ख्याल में राव साहब ये एक डिक्लेरेशन है। आज नैरेटिव बिल्डिंग वाला कोई मामला नहीं था। आज आपको गुमान की बुनियाद पर हुक्म नहीं लग रहा था। आज आपको एविडेंसेस और बुरहान की बुनियाद पर व्हाटसोएवर दे हैव कंक्लूडेड, उन्होंने अपने कंक्लूजन को आपके सामने एक डिक्लेरेशन के तौर पर रख दिया कि दिस इज व्हाट इट इज, और इसके बाद जो कुछ होगा इस डिक्लेरेशन के मुताबिक ही होगा। तो आज इसको नैरेटिव बिल्डिंग नहीं समझा जाएगा। जी सर, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, आज मंसूर अली खान साहब ने, I'm श्योर कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी होगी, मंसूर अली खान साहब ने भी सवाल किया कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन अल्फाज का चुनाव हम माजी में काफी लीडर्स के बारे में सुनते हैं। फातिमा जनाज साहबा से उन्होंने आगाज किया, नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी। सर, इज इट पॉसिबल कपल ऑफ इयर्स डाउन द लेन हमें बताया जाए कि नहीं जी, इमरान खान वाज राइट, तब के हालात वाकयात कुछ ऐसे थे और अब वो बहुत मुहिब्बे वतन है, या दिस इज द फाइनल कॉल कि अब मैटर इज ओवर? अच्छा, ये जो है ना जी, एक हम तमहीद बांधते हैं और एक शायरी शुरू करते हैं, फातिमा जनाज से शुरू करते हैं और आज तक लेके आ रहे हैं, ये भी एक गलत रवेश है। हमने ये देखना है कि हम प्रेजेंट हालात के अंदर मैं किन किन चीजों को इस वक्त फेस कर रहा हूं। हम सारे निकल कर वो एक फातिमा जनाज के दौर से शुरू करते हैं। आई विल स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट ऑन दैट, बड़ा एक मुहज़्ज़ब तरीके के साथ। हमारा ये जिस क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं बहुत अरसे से, और जो मसाइल का शिकार हम आज हैं, ये वाली दुनिया आज से 30 साल 40 साल पहले नहीं थी। हम जिन मसाइल को आज फिजिकली हम और आप जिनको फेस कर रहे हैं, इसका जो इमरजेंस है, इसको हम और आप अपनी आंखों के साथ, अपने फिजिकल जज्बात के साथ भी बनता भी देख चुके हैं और उनके रिजल्ट्स को भी देख रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को आज हम भुगत रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये पहले भी होता रहा या पहलों के बारे में ऐसी बातें हुई और आज क्या वही चीज दोहराई जा रही है। क्या इमरान का कैरेक्टर जो है वो फातिमा जनाज के कैरेक्टर से मिलाया जा रहा है? तो मेरे ख्याल में इस तरह की सर, मैं रोकड़ी साहब, आई टोटली सेकंड यू, लेकिन ये सारी रिफॉर्म्स, ये जिन चीजों को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये इमरान खान ने जेल में बैठ के नहीं करनी सर, ये मौजूदा हुकूमत ने करनी है, जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं उन्होंने करनी है। और ये जिनकी पहली हुकूमत नहीं है, उसी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी कोलिशन में जो है पीपल्स पार्टी, MQM वगैरह, वो मल्टीपल टाइम्स हुकूमत में रह चुके हैं। वी कैन ब्लेम समबडी, हम चले आज अपोजिशन में PTA मैं ब्लेम नहीं कर देता जी,
जी मैं ब्लेम भी कर देता जी हूँ. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं. फिर हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, मैं मियां शहबाज शरीफ की पर्सनालिटी को हटा के कर लूं ना, कि आपको एक पर्सनालिटी में वो रिफॉर्म्स की तरफ ही विल गो, लेकिन हमारा जो राइट कल्चर है वो तमाम रिफॉर्म्स जिसमें हमसे कोई पूछे हम उन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, और जिसमें कुछ और कहीं पे होता रहे तो वी ऑल आर फॉर दैट. और मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, आई वुड से, तो 2018 में इस भाई साहब को जो अंदर है, हमारा मेन मकसद ही यही था कि ये आकर वो रिफॉर्म्स करेगा, और ये आकर जिस स्टेटस को की तरफ निशानदेही करता है, ये उन तमाम चीजों को आकर पॉजिटिवली अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट करते हुए रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा. अनफॉर्चुनेटली नहीं गए. लेकिन ये जो तरमीम हुई है और जिस पे आपने आज रिफॉर्म्स की हैं और नया आपने एक ऑर्डर इशू किया है, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी रिफॉर्म्स, जिसके बाद बहुत सारे लोग अल्लाह करे नहीं सर, भी मेरी चाहेंगे दुआ तो भी, बहुत मेरी सारी कोशिशें भी, हमारी एफर्ट्स भी सारी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा रहेंगी. खुर्रम साहब, बार बार सवाल के जहन में आ रहा था, चले मैं आपकी गोशगुजार कर ही देता हूँ. सर, इमरान खान साहब की पार्टी में भी आप रहे, लंबा चौड़ा अरसा सियासत भी उनके साथ करते रहे. सर, कभी लगा कि दिस मैन इज एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, ये इंडिया से बैठ के कभी ऑपरेट होगा? यू एवर गॉट दैट इंप्रेशन? मैंने जी इस चीज को 2018 के अपने एक वाकये के साथ, जो ऑन ग्राउंड है, जो रजिस्टर्ड वाकया है, और मैं कई दफा बयान भी कर चुका हूँ, कई दफा अगले किसी प्रोग्राम के अंदर आप कहेंगे तो हम उसको खोल के रख लेंगे. जी सर. 2018 में इस मुल्क के इमरान के क्लोजेस्ट लोग कौन होते हैं? या दोस्त होते हैं या उसकी फैमिली होती है. जी सर. क्लोजेस्ट लोगों को और इस मुल्क के अहम तरीन आदमी को जो उस वक्त रिस्पॉन्सिबल था फॉर ऑल दिस, मैं अपने इन शुबहात के साथ वेरी सेम जिसकी तरफ आपने निशानदेही की, मैं लेकर गया और हमने वो शुबहात विद एविडेंस ऑफ नॉट दैट कि आई हैड द एविडेंस कि दे आर डूइंग दिस थिंग, उनकी तस्वीर के साथ की, कि जैसे मैं रॉ साहब आपकी तस्वीर ले जाऊं और आपको कहूं ही इज द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब. हम मैंने जाकर उस वक्त भी कुछ लोगों की तस्वीर दी थी. मैंने कहा अगर ये हुआ 2018 के बाद, ये लोग इमरान के साथ चलते रहे तो एंटायर स्टेट लोग हैं, या ये रॉ, यहां तक मैंने कह दिया था कि ये शख्सियत रॉ के साथ मिली हुई है. इफ यू आस्क मुझे, तो मैंने गवर्नमेंट के दरमियान भी ये चीज कही, और गवर्नमेंट जब इसकी निकली और आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मैं कहूंगा आप मीडिया उठा लें, आई एम द फर्स्ट वन टू डिक्लेयर ऑन मीडिया कि ये बंदे इसके साथ रॉ के लिए काम कर रहे हैं, और ये बंदे एंटायर स्टेट हैं इसके साथ. सर, ये तो आपको 2018 में करना चाहिए था ना, जैसे ही गवर्नमेंट बनी आपको तभी करना चाहिए था ना, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द स्टेट, व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तान, तो आपको फौरन करना चाहिए. राव साहब, अपनी हैसियत के मुताबिक अगर मैंने ना किया हो तो फिर मैं गुनाहगार हूं. सर, कैन यू नेम समवन फॉर मी प्लीज? सर, कोई एक आधा नाम बताएंगे प्लीज मुझे उनमें से? मैं आपको नाम बताता हूं, गोगी पिंकी गैंग. मैं आपको नाम बताता हूं कि आई वेंट टू फैज हमीद to tell everything like this what I am sharing with you. अभी भी मैं बहुत कम चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं. 2018 के बाद भी हमने पूरी कोशिश की. इसीलिए मुझे आप ये बताएं कि मैं जितनी बात ये जो करता हूं मीडिया के ऊपर आके, has anyone ever challenged me for this what I am saying? कभी किसी ने कहा है कि ये गलत कह रहे हैं? हाँ, ये इन्होंने जरूर किया था कि जब हमने इनके इस एक्टिविटी को कि आप प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच जारी रखें, आप ओपोजिशन में बैठें और आप बिट्रे ना करें फॉर ऑल व्हाट यू हैव आस्क्ड अस टू टॉक विद द पीपल दोज हु मैटर, आप बिट्रे ना करें. ये बिल्कुल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हम इसको जानते ही नहीं है. तो दिस इज व्हाट हमने तो हम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं. सर, यू सेड नोबडी चैलेंज्ड यू. अब वो जिन खवातीन के आपने नाम लिए, फरा साहिबा का नाम लिया आपने, बुशरा बीबी का नाम लिया, एक जेल में है, एक पाकिस्तान से बाहर हैं, ऑपोजिशन है उनकी जमात की, वो आपको कैसे चैलेंज करेंगे एट सम पॉइंट? ये तो चैलेंजेस अगर कोई कोर्ट्स में या पाकिस्तान के अंदर होती है, डेफामेशन एटसेट्रा. मैंने ये नाम पाकिस्तान में देवियों के और देवताओं की गेम जब चल रही थी 2018 में लिए. मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा ऑन रिकॉर्ड है कि मैं अगर किसी को चैलेंज करूंगा तो उसकी कमजोरी के वक्त चैलेंज नहीं करूंगा जब वो फंसा हुआ होगा. होना भी ऐसे चाहिए सर, जब तगड़ा हो फिर ललकारते हैं, तब सामने नाम लिया जाता है. मैं कभी भी आप नहीं पाएंगे कि गिरा हुआ है तो मैं चैलेंज रखूंगा. सर, दैट्स हाउ इट शुड बी. जब वो ताकत में होगा, जब पूरे अरूज में होगा, मैं एविडेंस दूंगा. रोकड़ी साहब, इफ यू डू दैट तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि जब गिरा होता है फिर तो सारी दुनिया ही चढ़ जाती है, फिर तो सारी दुनिया ही चढ़ जाती है. जो कि बंदा खलोता होवे, तकड़ा होवे, फिर ना लईदा, फिर धक्का देईदा. मैं ये कहूंगा कि हमारा थोड़ा
تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیں گے معاملہ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم تو جب یہ طوفان تھے ہم نے اس وقت یہ باتیں کی، آج تو پوری دنیا کر رہی ہے۔ سر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیوس سے نکلیں کیسے؟ ہم ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، بٹ ایک پولیٹیکل ریئلٹی تو پاکستان کے اندر ہے سر، کیا کریں؟ اس کا وے آؤٹ کیا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل ریالٹی ماننا، بلکہ عامت الناس کو، جو لوگ کسی طرف کھڑے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہیں ہی نہیں، بالکل ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیوس کا خاتمہ ہوتا ہے، جو ہم جس چیز سے گزرے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ سازشیں جو ہیں ان کو کچلا جاتا ہے، سازشوں کو حل نہیں کیا جاتا۔ یہ جو ہم ٹائم لیتے ہیں معاملات کلیئرٹی کے بعد بھی، جب ہم ٹائم لیں گے اور معاملے کو درست وقت پر حل نہیں کریں گے تو کیوس تو چلتا رہے گا۔ سر ایک صوبے میں کھڈے سے حکومت نکل ہے، کے آپ دوسرے کیسے کھڈے کہہ میں گئے۔ سکتے ہیں کچل دیا جائے ان کو؟ ایک صوبے نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو۔ میں نے کہا سازش کو کچلا جاتا ہے، میں نے لوگوں کو کچلنے کا نہیں کہا۔ اوکے، میں نے کہا سازشوں کو کچلا جاتا ہے، اور سازش میں جو سازش قوم یا ملک کے خلاف ہو رہی ہو، اس میں چاہے میں آؤں چاہے کوئی آئے، اللہ معاف کرے، تو اس کے ساتھ نرمی نہیں کی جاتی۔ بالکل ٹھیک بات ہے میرے صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ آپ کو۔ جناب میجر خرم روکڑی صاحب، میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میجر صاحب جیسے لوگ ان سائٹس میرے لیے اس لیے بھی بہت میٹر کرتے ہیں کہ ماضی میں یہ لوگ بڑا قریب رہ کر تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے کام کر چکے ہیں، سو یہ دونوں رخ جو ہے نا، اسی لیے مجھے کراس کوسچن بھی کرنا پڑتا ہے کہ میں میکسیمم ڈگ آؤٹ کر سکوں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ، واٹ وینٹ رانگ۔ سو بہرحال مجھے لگتا یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس کے بعد حالات و واقعات پاکستان کی پالیٹکس کے مزید سیویریٹی آئے گی، تھوڑا بدلتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ I could be wrong, maybe I'm wrong, but in days to come let's see how it all goes۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ میں ذرا بات کرتے ہیں۔ اوبویسلی آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہر جگہ پہ اسی کا ذکر ہے، تو ذرا پولیٹیکل ایسپیکٹس بھی اس کے دیکھتے ہیں۔ سنس ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے گرد آج کی اور ان کے بانی چیئرمین کے گرد کافی ساری پریس کانفرنس ریوالو کرتی رہی، میں جوائن کیا ہے جناب فیصل چودھری صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کر میں جوائن کیا ہے جناب حذیفہ رحمان صاحب نے، وزیر مملکت ہیں۔ فیصل صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر پریس کانفرنس آپ نے سنی، آج غیر معمولی رویہ تھا، زبان بھی منصور علی خان صاحب کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے اتنی کلیئرٹی کسی اور سیاسی لیڈر کے بارے میں نہیں رکھی گئی اس پوڈیم سے، کیا کہیں گے سر؟ گزارش یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں حکومت کیونکہ نااہل ہے، اور حکومت جو ہے وہ بیانیہ نہیں بنانا پا رہی ان کی، اور وہ جواب دینے میں ناکام ہے یا جان بوجھ کے نہیں جواب دیتے، پھر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آنا پڑتا ہے۔ مطلب میرے لیے ایز اے انڈیپینڈنٹ انالسٹ دیکھوں، اگر میں انالیسس کروں تو یہ بات تو آپ کے یہ جو ہے انفارمیشن منسٹرز ان کو کرنی چاہیے تھی، ان کا کام تھا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس سارے معاملے میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انگریزی وہ امریکنز کہتے ہیں کہ یو سک انٹو اٹ، یعنی آپ اس میں آ جاتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ دیکھیں جو افواج ہیں وہ ہر پاکستان کی ہیں، وہ پاکستانی کسی پارٹی کی، کسی شخص کی، کسی گروپ دھڑے کی تو ہے نہیں، ادارہ ہے، ہم سب کا ادارہ ہے، اور اس کا ایک احترام بھی ہونا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ سو، دوسری بات دیکھیں، میں اس بات کا بڑا قائل ہوں کہ آپ کے جو کمیونیکیشن سکل ہوتے ہیں نا جی، اسی لیے آپ جو ہیں رکھتے ہیں نا جی، کیوں آپ سپوکس پرسن رکھتے ہیں، کیوں آپ جو ہے کاپی رائٹرز رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں جو پرسوں جو ملاقات کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرورت نہیں تھی ٹون اور ٹینر ایسا رکھنے کی۔ فیصل صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ٹون میں یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں رائٹ ناؤ، بیرسٹر گور صاحب تو خیر I'm sure کہ وہ اس طرح کی ٹون میں بات نہ انہوں نے ماضی میں کبھی کی ہے، کیا سلمان اکرم راجہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب یہ لوگ اسی ٹون میں جواب دیں گے؟ پی ٹی آئی جواب دے گی؟ آپ نے آج تک ان کو اس ٹون میں بات کرتے ہوئے دیکھا یا ایون بات کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ تو ڈائلاگ بولتے ہیں، جیسے فلموں میں نہیں لکھا ہوتا کسی نے اسکرپٹ لکھ کے، تو وہ تو ایک کرائے کے ایکٹر کی طرح وہ بات کرتے ہیں، ان کی بات میں نے سیاست ہوتی ہے نا۔ یہ مطلب میں یہ نہیں کہ میری ذاتی محاسبت تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ میرا ایک ریڈنگ ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیے کہ اگر یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو آپ دینا آئے نا یہ سارے جواب دیں، پھر اس کا پرسوں جو انہوں نے بات کرائی ہے سب نے،
پھر یہ آپ جواب دیں آ کے ساری چیز کا. یہ جو آپ نے سارا فوکس کہیں اور جاتے ہوئے سارا اپنی طرف کر لیا, مطلب ضرورت تھی اس بات کی ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, یار گل کہیں تھے اور لگی ہے, لڑائی کی تھی اور لگی ہے, تسی آواز مار کے اپنے گھر بلا لیندے ہو. مطلب کوئی تہاڈی سوچ نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. وہ بندہ ایک اندر مشکل میں ہے, اس کی مشکلات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں باہر بیٹھ کے. نہ آپ میں یہ سمجھ ہے. دیکھیں رائے صاحب, میں کسی کو کہوں نا کہ تمہارے والد کا کیا حال ہے, تو وہ جتنا بھی میرے ساتھ ناراض ہو اچھا جواب دیتا ہے. جی میں کسی اپنے دوستوں کو پوچھوں نا تیرے پیو کا کیا حال ہے, ہاں جی ٹھیک تو بات وہ ایک دفعہ نا وہ جواب دیتے وہ مناسب نہیں سے. بات ایک ہی ہے, جی بات یہ ایک ہی ہے, لفظوں کا چناؤ, لفظوں کی سلیقہ, یہ ایک آرٹ ہوتا ہے. ہاں یہ بالکل ایسے نہیں لوگ مطلب بن جاتے ہیں اچھے لکھاری, اچھے صحافی, اچھے اینکر, اچھے گفتگو کرنے والے لوگ ایسے نہیں بنتے. اور سیاست میں گفتگو زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ٹون ٹینر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سخت بات بھی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس کا وزن بنتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریریں کم سخت ہوتی ہیں, بہت سخت ہوتی ہے, بہت سخت ہوتی ہے. تو پھر جو لیکن ایک طرح ایک جو ہے نا طریقہ کار ہے نا, سلیقہ ہے اس میں. سلیقے کے بغیر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا جواب آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اوپینین میں حکومت کی ناکامی ہے. انفارمیشن جو منسٹر ہے, کل بھی ان کو موقع دیا گیا وہاں پہ جی آپ پریس کانفرنس کریں, لیکن آج ڈی جی ایس پی آر کو پھر خود جواب دینا پڑا. اور دیکھیں یہ فوجی جو لوگ ہیں نا سر سارے, جی تو فوجی جو ہے نا ان کے بھی جو بیان ہے یا ان میں رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا, وہ بڑا بلنٹ ہوتے نہیں ہیں. سر, ان کی تو یہ ٹریننگ یس اینڈ آج نو کا ہے نا, جو وہ یس اینڈ نو ہے. وہ تو فوج کا تو وی آل نو دیٹ کہ مزاج ہے نا یس سر یس اینڈ نو والا. تو وہ پولیٹیکل یہ تو اسٹیٹمنٹ یا ایسے وہ ہی تو آنا ایکسپیکٹ نہیں چاہیے. کر یہ تو سکتے اس آپ کا کے. جواب تو ہے, اس کا یہ تو ٹون اینڈ ٹینر ایسے ہی آنا تھا. یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یو ور 3 ایکسپیکٹنگ دن سے دیٹ, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ایکچولی یو ور ایکسپیکٹنگ دیٹ. سر اگر یہ نوٹیفکیشن والا بیچ میں نہ ڈیلے ہوتا اور یہ حکومت جو ہے اس کو طریقے سے پہلے ہینڈل کر لی ہوتی تو یہ پرسوں جواب آ جانا تھا, ٹویٹ کے فوراً بعد. اچھا فوراً بعد. اس وجہ سے نا کہ حکومت جو ہے دیکھیں نا, جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں, وہ بھی فوج کو آ کے کرنے پڑتے ہیں. اچھا فیصل صاحب, اس پہ کچھ لوگوں کی ریڈنگ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف وہ پرسوں میری ٹویٹ پہ نہیں ہے, یہ پچھلے جو 2-3 سال سے ہوتا آ رہا تھا اس کا رد عمل ایٹ ونس, مطلب اکٹھا وہ ہو کے آیا ہے وہ 2-3 سال کا. ہاں لیکن وہ کہتے ہیں نا there's a last straw that broke وہ اس پہ جس نے وہ شپ کے اوپر وہ آخری جو پرسوں والی ٹویٹ ہے اس کا حوالہ دیا گیا نا, جو پچھلی ٹویٹیں ہیں بیانیاں ہیں اس کا حوالہ نہیں دیا گیا. تو یہ تو ظاہر ہے, یہ آپ کو پتہ ہے نا ڈی جی ایس پی آر کے تو متمع نظر فوج کی جو سربراہان ہوتے ہیں, فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بیان کرتے ہیں نا جی. جی بالکل تو ایسا. آپ یہ تو وہاں سے آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہو میں اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اور یہ معاملہ ان حکومتوں پہ بھی چھوڑے, آپ نے ان کو اتنی سپورٹ کی ہے, آپ نے ان کو اتنا کچھ جو ہے انپریسیڈنٹڈ جو ہے یہ سٹینڈ آپ کے اوپر لیتے ہیں, تو کم سے کم ان کو جو ہے یہ تو جو بنیادی ان کی ذمہ داریاں وہ تو نبھانے دیں نا, تاکہ پھر آپ کی طرف معاملہ نہ جائے. ظاہر ہے اس کا کوئی بھی جو اب میں سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا ہوگا یہ کام, جی ایم شور. اور اس کا جہاں ہم شور تو وہ ہو گیا ہوگا, تو پھر وہ اس میں ادارہ اگر اس میں بنتا ہے نا جی نشانہ, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے. اور وہ دیکھیں حکومتی اینڈ سے آئی سیکنڈ یو آن دیٹ کہ یہ ساری کلیریفیکیشن یا اس قسم کی کوئی سیاسی بات, کوئی سخت بات جو ہے وہ پولیٹیکل اینڈ سے آئے تو پولیٹیکلی وہ دوسری پارٹی کاؤنٹر کر لے گی اس کو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹارگیٹ ہمیں کیا جا رہا ہے, سو وی ہیو ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ, وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو سر جس ریاست کا جس حکومت کا ادارہ ہے ان کا بھی تو کام ہے نا ادارے کی حفاظت کرے, ان پہ بات بھی کرے. دیکھیں نا سیاسی یہ بات چیت سیاستدانوں پہ چھوڑیں. میرا جو اپنا ذاتی خیال تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ جو حکومت کو پھر جو بھی جواب آئے جو بھی آئے وہ پھر اس سے جو کنٹروورسی ہے وہ نہیں بنتی. اب یہ تو حذیفہ صاحب کی ناکامی ہے نا. حذیفہ صاحب آگے فریم میں ضروری سے جان لیتے. حذیفہ صاحب تھینک یو فار میرے یور ٹائم. دوست میرے بھائی حذیفہ صاحب کی ناکامی ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کو خود پریس کانفرنس کرنی پڑی اور یہ نہیں کر سکے. حذیفہ صاحب آپ نے سن لی فیصل چودھری صاحب کی گفتگو. سر 2 سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. ایک تو کیا یہ واقعی حکومت کی ناکامی تھی نیریٹو بلڈنگ میں کہ آ کے ڈی جی ایس پی آر کو سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑا, ٹویٹ سے سٹارٹ کر کے وہ بیک گراؤنڈ بنا کے لائے. اور نمبر 2 سر آج ایک پوائنٹ بلانک پہ سوال کیا گیا, کیا آپ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہی ہے سر؟ جی بہت شکریہ رائے ثاقب کھرل صاحب, ماشاءاللہ آپ بہت سینئر آدمی ہیں. فیصل چودھری صاحب بالکل
کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, مجھے ان سے تعلق سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر رہا ہے اور ابھی بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ناکامی نہیں ہے. ہم نے تو بہت کوشش کی کہ برداشت سے کام لیں, اور میں اسکرین پہ بھی بیٹھ کر ایسی گفتگو کرتا ہوں جس سے کم از کم نقطۂ نظر پبلک تک پہنچ جائے, Agreed. ذاتی کسی پہ تنقید نہ کریں. آپ اکثر دیکھتے بھی ہیں, Agreed, sir. لیکن Agreed. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل چودھری صاحب اس سے ایگری کریں گے. بانی تحریک انصاف نے اپنی جماعت کو, اپنی فیملی کو, اپنے فالوورز کو, اپنے ووٹرز کو جو کروڑوں میں ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں, انہیں پڑھا ہے 1,60,70,00,000 یا 80,00,000 ووٹ پڑا, اور کئی لوگوں نے ظاہر کروڑوں میں فالوئنگ بھی ہے ان کی, تو ان لوگوں کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے. یعنی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ آپ سیاستدان ہو کر ایسی زبان استعمال کریں, کنفرنٹیشن در کنفرنٹیشن پر جائیں. یہ فیصل چودھری ہیں, فواد چودھری ٹائپ لوگ ہیں, یہ لوگ رول پلے کر سکتے تھے, کوئی لچک والی بات کر سکتے تھے. سیاستدان تو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا. یہ دلیل دیتے ہیں نون لیگ نے یہ کیا, پیپلز پارٹی نے یہ کیا, ایم کیو ایم نے یہ کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کام جو کہ ہم سمجھتے ہیں غلط ہے یا پی ٹی آئی سمجھتی ہے غلط ہے, اگر وہ نون نے یا پی پی نے کیا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بے نظیر بھٹو شہید نے تنقید کی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی, میاں نواز شریف صاحب نے کی, لیکن وہ تنقید ایک حد تک تھی. اس کے بعد انہوں نے ریکنسیلیشن کا راستہ تلاش کیا. تنقید سے آپ نے کوئی دشمنی کی بنیاد نہیں رکھی. یعنی 1 مہینہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, آپ کسی زبان, کسی لب و لہجہ, مرکز پہ چڑھائی کرنے کی دھمکی, نیا 26 نومبر کرنا, اس کے بعد آپ کی بہن ملی, اور اللہ کے ولی, آپ تو اپنے لب و لہجے, اپنی گفتگو سے ثابت کریں کہ یو آر اے پولیٹیشین, آپ اپنے حقوق کی بات کریں. آپ نے ایسا ٹویٹ کروایا اپنی بہن کے ذریعے کہ اس ٹویٹ کو کوئی دشمن ملک بھی ہمارے سپہ سالار کے بارے میں اس طرح کا ٹویٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں سیاستدان گنجائش نہیں کرالیں. حذیفہ صاحب, آپ لوگ بھی تو پولیٹیشین, آپ لوگ بھی تو پولیٹیشینز کا کردار ادا کرتے ہیں نا. آپ بھی ملاقاتیں بین نہ کرتے, آپ بھی ٹیمپریچر کو اتنا اوپر نہ لے کے جاتے. آپ لوگ بھی ٹائم ٹو ٹائم ملاقاتیں کروا رہے تھے تاکہ وہ ہیٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ختم بھی ہوتی رہتی جو ایٹ ونس نکلی ہے مہینے بعد. دیکھیں رائے صاحب, بالکل ایسا نہیں ہے. ملاقاتیں کرائی بھی جا رہی تھیں, کوئی مضحکہ بھی نہیں تھا, لیکن جب آپ نے مرکز پر چڑھائی کی منصوبہ بندی کی کہ 26 نومبر 2024 اگر وہ چیزیں اچیو نہیں ہو سکیں تو 26 نومبر 2025 میں وہ اچیو کر لیں. آپ نے کہا کہ میں آپریشن کی مخالفت کروں گا. آپ حکومت پاکستان یا مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. تو اس کے بعد کم از کم آپ کا ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, لیکن بند کمروں میں ہوتا ہے. آپ ایک دہشت گرد تنظیم کے متعلق اتنا سٹانس نہیں لیتے کہ آپ کہیں جی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں. جب آپ اس طرح کے حالات پیدا کریں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سیاسی جماعت چاہے گی یا کون حکومت یہ چاہے گی کہ یہ ملے اپنی فیملی سے, یہ ملے اپنے وکلا سے, یہ ملے اپنے وزیر اعلیٰ سے, وہ اس کے بیان کو 10 سے ضرب دے کے باہر آ کر ڈسکس کریں, اس کے بعد ملک میں ایجیٹیشن پیدا ہو, ایک فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے چکروں میں 26 کروڑ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ خطرے میں ڈال دیں. ان کی جو بہن سب سے کم سیاسی تھیں, جنہیں غیر سیاسی کہا جا رہا تھا, ان کی ملاقات کے بعد جو ریئیکشن انہوں نے دیا, جو الفاظ استعمال کیے, سہیل افریدی صاحب تو ان کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ سخت زبان استعمال کرتے. بات یہ ہے کہ سر بین کرنے جا رہے ہیں پارٹی کو, سر آپ آتی رہی ہیں. از اٹ آن دا کارڈز بین کرنا, از اٹ آن دا کارڈز؟ دیکھیں رائے ثاقب کرل صاحب, میں ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بین نہیں ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں, کوئی ٹی ایل پی شی ایل پی کی بات نہیں میں کر رہا, سیاسی جماعتیں, پی ٹی ایک سیاسی جماعت ہے, اور ماضی میں بھی ہمارے کچھ دوستوں نے کیبنٹ میں بات کی, لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر تھا. لیکن اب میرے جیسا بھی جو لبرل شخص ہے, جو ریئلسٹک اسکول آف تھاٹ کا حامی ہے, ڈیموکریٹ ہے, وہ بھی یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف اپنی جماعت کو ایسی جگہ پر لے آئے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ انہیں اگر بین کر دیا جائے. سر میں سوال پوائنٹ بلانک پہ پوچھ رہا ہوں, پوائنٹ بلانک پہ پلیز جواب دیجئے, بین کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے اب ان کا بین کا جو کیس ہے وہ کیبنٹ میں آئے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کیبنٹ میں اکثریت جو ہے وہ ان کے خلاف ووٹ دے گی, اور اس کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ چلا جائے گا یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ چلا ویری جائے گا. الارمنگ سچویشن سر, ویری الارمنگ سچویشن. سر بات یہ ہے کہ تاریخ میں نیشنل عوامی پارٹی کو بھٹو صاحب نے بین کیا تھا. اے این پی کا آج بھی سینیٹرز ہیں, سینیٹ میں بھی بیٹھے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, حکومت بھی کر چکے ہیں. ایسے سیاسی جماعتیں نہیں ختم ہوتی. بین کرنا بین کر لیں, جو دل کرتا آپ کر رہے ہیں. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے, آج بھی دے رہے ہیں, کل بھی دیں گے. اس کا سیاسی نیریٹو آپ سے بن نہیں رہا.
सियासी तोड़ आपसे हो नहीं रहा, इसलिए जो है वो इदारे के लोगों को सामने आना पड़ता है। वरना ये सियासी जो है, अगर आपकी हुकूमत सियासी तौर पे कामयाब होती जी तो क्या जरूरत थी DGISPR को सामने आके ये बात करने की। आपकी नाकामी है, आप ने पहले भी सारी जो अपनी नाकामियां हैं वो इदारे के सर डाली हैं। इदारा हम सबका है और फौज सबकी है, मुल्क सबका है, लेकिन एक हुकूमत की नाकामी जो है वो एक अब उस पे एक प्रोपेगेंडा, सही गलत जो मर्जी कह लें, शुरू हो गया है। तो ये बात मुनासिब नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना मेरे लिए अच्छी है, ना उजाफा के लिए अच्छी है, ना राय साकिब के लिए अच्छी है, ना देखने वालों के लिए अच्छी। फैसल साहब थैंक यू तो- वेरी मच, हुज़ैफा साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं NFC इजलास, माहौल कैसा रहा, क्या आ रहा है सूबों के पास, क्या जा रहा है वफाक के पास। हमें ज्वाइन किया है जनाब मुजम्मिल असलम साहब ने, मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुजम्मिल साहब कैसा रहा इजलास का माहौल, क्या था? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ी रिजर्वेशंस है व्हेन इट कम्स टू NFC एंड ऑल, कैसा रहा माहौल ओवरऑल सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वजीर खजाना ने सदर पाकिस्तान ने 11वां NFC जो है कॉन्स्टिट्यूट किया। उसके बाद उसका इजलास बुलाया शुरू में अगस्त में, लेकिन सैलाब आ गए थे, बदकिस्मती से वो इजलास लेट हुआ, ताखीर से, और वो होते होते दिसंबर में फाइनली हो गया। हाँ दूसरी चीज ये कि उस इजलास का जो माहौल था जी वो बड़ा रिसेप्टिव था। जो है सूबे जो है बाकायदा ऐसे लगा कि एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक भामी भाईचारा वाला एक माहौल था। और वफाक जो है, जो हम सुन रहे थे कि इस मीटिंग में जाने से पहले कि जी वफाक ने बड़ी तैयारी की हुई है और ये चीज करने वाले हैं, वो चीज करने वाले हैं, तो वो तासुर हमें कहीं भी इस तरह की मीटिंग में नहीं मिला, बल्कि बड़ा जिसे कहते हैं कि भरपूर प्रोफेशनल तरीके से वजीर खजाना ने उस चीज को कंडक्ट किया। ये तो पहली बात। जो मुझे आपकी गुफ्तगू समझ आई, कुछ भी इम्पोज नहीं किया जा रहा, सजेशंस मांगी जा रही है, गुफ्तगू की जा रही है। देखिए, अभी तो वो भी नहीं मांगी। हुआ ये था कि फॉर्मेट जो उस NFC की मीटिंग का था वो ये था कि तमाम जो है चारों सूबे और वफाक अपनी अपनी माली पोजीशन का एक दूसरे को आगाही दे दें, ब्रीफिंग दे दें। हालांकि बाय प्रोफेशन जो है प्रोफेशनल हम जो है ये तमाम डेटा रिलीज होता है तो एक दूसरे के माली हालात से अच्छे तरीके से वाकिफ है। तो सब ने अपने अपने जो भी मसाइल थे या माली पोजीशंस थी उसको सामने रखा, वफाक ने भी रखा। बेसिक मकसद वफाक ने जो है उसमें बताया कि NFC से पहले वो ज्यादा माली तौर पे मुस्तहकम थे, उनके पास ज्यादा फंड्स होते थे कि वो जो है डेवलपमेंट और दिफा में पैसे खर्च कर सकते थे। और आज जो है सूरत हाल उसके बरक्स है, और जो उनका खसारा जो है NFC से पहले कम होता था अब वो भी बढ़ गया है। और सूबों ने अपनी अपनी माली सूरत हाल सबने बताई, अपनी अपनी मजबूरियां बताई कि कहाँ पे वो उनको शिकायत है वफाक से, कहाँ पे सिस्टम जो है कंस्ट्रेंड है। किसी ने एक दूसरे पे इल्जाम तराशी नहीं की, ये जो एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात थी। जी खैबर पख्तूनख्वा जो है एक माली पोजीशन से के अलावा जो है एक आईनी पोजीशन लेके गया था। हाँ और खैबर पख्तूनख्वा का कहना यह था कि जो 25वीं तरमीम हुई जिसमें फाटा जो है जम किया गया जी खैबर पख्तूनख्वा जो नेशनल पॉलिसी थी उसके तहत, और उस वक्त जो आपने बातें की थी कि किस तरीके से माली फवायद दिए जाएंगे और जो इसकी पसमानदगी है उसको कवर करने के लिए क्या इजाफी पैसे दिए जाएंगे, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। और आइन की भी जो है जिसे कहते हैं खिलाफ वर्जी हुई, क्योंकि जब कोई चीज सूबे का हिस्सा बन जाए तो सूबे को तकसीम जो है उसकी आबादी, उसके रकबे और उसकी गुर्बत से होती है, तो ये नहीं हो रही है। मुजम्मिल भी आर यू टॉकिंग अबाउट दोज फंड्स जिसके अभी रिसेंटली सुहेल अफरीदी साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मल्टीपल टाइम्स कहा जी 3000 अरब से ज्यादा पैसे हैं विफाक के पास, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, विफाक हमें नहीं दे रहा और सूबा सफर कर रहा है। आर यू रेफरिंग टू दोज फंड्स? देखें, मैं स्पेसिफिकली हमने उस फंड में जो स्पेसिफिक इशू था उस जो NFC से रिलेटेड था वो ये था कि जब कोई किसी सूबे की ज्योग्राफी हदूद या उसकी जो है पॉपुलेशन में फर्क आएगा तो उसकी तकसीम जो है पाकिस्तान में वसाइल की वो आबादी, गुर्बत और रकबे से है और रेवेन्यू कलेक्शन से।
تو ہماری آبادی، رقبہ اور غربت، وہ تمام چیزیں چینج ہوئی جب ضم اضلاع ہمارے اندر آیا، لیکن اس کے حساب سے تقسیم نہیں ہو رہی تھی. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ 4 صوبوں کی جگہ 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہی تھی وہ. تو اس کو جو ہے صحیح کیا جائے، جس میں جو بڑا ریئر ہے 7ویں NFC کے بعد کبھی بھی جسے کہتے ہیں اتفاق رائے نہیں ہوا صوبوں کے درمیان. اور یہ فورم ہے اتفاق رائے کا، کہ اگر اتفاق رائے ہوگا تو بات آگے چلے گی، ورنہ بات وہیں پہ ختم. مزمل چاروں صاحب صوبوں نے اور وفاق نے جی اس پہ پلیز اتفاق رائے کیا. پلیز پلیز چاروں کنٹینیو کریں صوبوں اپنی اور ہاں، چاروں صوبوں اور وفاق نے ہمارے اس موقف پہ اتفاق رائے کیا، اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ حق ہے، ان کو ملنا چاہیے. جس کی بیسس پہ جو 5-6 جوائنٹ ورکنگ گروپ بن رہے ہیں، ایک اسپیشل جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے گا کہ ضم شدہ علاقے کے جو تخمینہ کہ کس طریقے سے ان کو ملنا چاہیے، اور جو ماضی کے جو 7 سال گزرے ہیں جب سے یہ ہوا ہے اس کا بیلنس ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے. اور اگلی جو ہے میٹنگ جنوری میں آ رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں مزے کی، جی پلیز. جو 9واں اور 10واں NFC ہوا تھا اس کا صرف ابتدائی اجلاس ہوا، اس کے بعد اجلاس ہی نہیں ہوئے. یعنی کہ آخری NFC کا اجلاس، اب آپ دیکھ لیں سیریسنیس اس ملک میں ہماری ساروں کی، میں سب کی میں اس میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا کسی ایک نام کو یا پارٹی کو، کہ 2021 میں ہوا تھا NFC کا آخری اجلاس. اس کے بعد 5 سال جو ہے اسی طرح کی کسی کے پیسے نہ کٹ جائیں، کسی کو زیادہ نہ مل جائیں، اس خوف سے ہم نے اس کو کیا نہیں. اس دفعہ ہم نے شرط رکھی کہ جی اس اگر NFC کو آپ نے چلانا ہے آگے تو ایک تو اس کو ریگولر اجلاس ہو اور مہینے کے مہینے ہو. جو بات مانی گئی، اور ماشاءاللہ سے اگلا اجلاس جو ہے مڈ جنوری کے اندر اندر جو ہے ہوگا. مزمل صاحب آپ کی کیلکولیشن کیا ہے؟ فاٹا والا جو ضم اضلاع ہیں آپ کو کتنے پیسے بنتے ہیں ان کے؟ واٹ از یور کیلکولیشن؟ دیکھیں اس میں نا جو ہماری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بیسٹ کیس سیناریو ہے، ایک ورسٹ کیس سیناریو ہے. جو بیسٹ کیس سیناریو ہے، ہمارا اضافی 4.5 سے 5% شیئر بڑھنا چاہیے، جس سے جو ہے ہمیں تقریباً 450 سے 400 ارب روپے ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس 450 میں 140-50 ارب وفاق آلریڈی اس سال بھی دے رہے ہیں، تو باقی جو بیلنس ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. ورسٹ کیس سیناریو میں بھی ہمیں 300-350 ارب روپے ملنے چاہیے. تو وہ بھی جو ہے اس میں دیکھیں ایک چیز یہ کہ موجودہ NFC 1998 کی آبادی پہ چل رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پورے ملک کے لیے ضروری ہے کہ اس کو 2023 کی آبادی ہے، 24 جو آخری ہمارا سینسس آیا اس کے حساب سے ہو. تو یہ اس میں ورسٹ کیس اور بیسٹ کیس سیناریو ہے. یہ جو جوائنٹ کمیٹی بنے گی، obviously جو ہمیں اضافی پیسہ ملے گا وہ کسی کا کٹے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فالتو وسائل آئیں گے. تو باقی بھی کوشش کریں گے کہ کم سے کم ان کی طرف جو ان کو مل رہا ہے اس طرف ہماری طرف آئے. تو وہ پھر ایک جسے کہتے ہیں ڈیٹا ڈریون بحث ہوگی، انٹلیکچولی بھی اس میں چیزیں ایڈ ہوں گی، اور یہ تمام چیزیں طے ہوں گی، اس کے بعد جو ہے سامنے آ جائے گی. مزمل صاحب آپ کی گفتگو سے مجھے کہیں امپریشن نہیں مل رہا کہ جو پاکستان اور اسپیشلی اسلام آباد کے اندر گفتگو چل رہی ہے، نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں، مجھے آپ کی اس ساری ڈسکشن سے کہیں پہ امپریشن نہیں ملا کہ نئے صوبوں کے بارے میں بات کہیں پہ ہوئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، جو قیاس سرائیاں جو آپ سارے لوگ کر رہے تھے، مطلب obviously اخباروں میں چھپ رہا تھا یا کہیں کسی سے سن رہے تھے، نہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ جی وفاق نے اپنا کیس ضرور بتایا کہ جی وہ NFC کے بعد گھاٹے میں آ گئے، ان کے خسارے بڑھ گئے، لیکن کہیں ایسی بات نہیں ہوئی کہ اب نئے صوبے بننے چاہیے یا فلاں چیز کسی صوبے سے کم کر کے کسی کو زیادہ کر دی جائے. کوئی تاثر ایسا نہیں، صرف ابھی مالی پوزیشن. اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ تھا کہ 6 سے 7 ورکنگ گروپ بن جائیں گے، جس میں صوبوں کو جو تقسیم کا فارمولہ ہے اس پہ بحث ہوگی، وفاق اور صوبوں کے درمیان جو فارمولہ ہے اس کو دیکھیں گے سارے. پھر جو کچھ خرچے اگر وفاق کریے جو اصل میں در حقیقت صوبوں کے ہیں، اس پہ بات ہوگی کہ کون کون سے ہیں وہ جو وفاق کر رہا ہے اور صوبوں کے ہے وہ خرچے کون کون سے؟ دیکھیں موٹا جو ہے نا، ایک ہائر ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ڈیوالو ہو چکا ہے، تو وہ اتنا بڑا نہیں ہے. وفاق 65-70 ارب روپے دیتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں میں وفاق سبسڈی بھی دے رہا ہے، جیسے یہ BISP ہے وہ وفاق کا پروجیکٹ ہے. اب وفاق کی خواہش ہے کہ یہ صوبے لے لیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ صوبے ہر صوبے کی اپنی اپنی پوزیشن ہے اس پہ. کچھ صوبے کہتے ہیں کہ جی آپ نے لوگ چنے تھے، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مستقبل میں لیں تو ہم اپنے حساب سے کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کیش دے رہے ہیں ہم اس کو روزگار کی شکل میں کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں. اور تیسری چیز وفاق جو صوبائی ترقیاتی پروگرام کر رہی ہے، بہت سارے صوبوں میں وفاق اس پہ پیسہ لگاتا ہے. وفاق کی یہ خواہش ہے کہ وہ صوبے اب اپنے جو ہے ان پروجیکٹس کو ٹیک اوور کر لیں اور وہ اس کو مکمل کریں. تو اس میں بہت ساری باتیں جائز بھی ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا ان کو صرف
سیاسی طور پہ بلیک میل کر کے جو ہے اس کو پرولونگ کریں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ جو جائز بات ہوگی ہم اوپن مائنڈیڈ پہ آئیں گے. ہم اس میں یہ والی چیز نہیں کریں گے کہ میرا صوبہ. جو جائز بات ہوگی ہم اس میں یس بھی کریں گے اور ہم اوپن بھی ہیں ان چیزوں میں. ہم نے یہ بات بولی کہ پہلے آپ جو 7واں مالیاتی ایوارڈ ہے اس کو اپڈیٹ کر دیں فاٹا کی, جس میں سب نے ایگری کر لیے. اس کے بعد یہ ڈسکشن ہم اوپن مائنڈ سے آئیں گے. لیکن My very last question to you sir, اس میں بار بار آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, پولیٹیکل ٹاک شوز کے اندر بھی بار بار جب when it comes to the governance تو خیبر پختونخوا کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے کہ وہاں بیڈ گورننس ہے, گورن نہیں کر پائے ٹھیک طریقے سے, یہی وجہ ہے کہ ٹیررزم ہے, یہ ہے وہ اینڈ آل دیٹ. سر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی بندہ پازیٹیو بات کرتا ہے, the way you just said کہ یار وہاں پر بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہوا, بات ہوئی ہے, ڈسکشن چلی ہے اور بڑے پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہوئی ہے. سر جب سب اچھا ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں یہ گورننس والے ایشوز اور جو یہ سارا کہاں سے رائز ہوتا ہے, یہ کہاں سے سٹوریز نکلتی ہیں, واٹس ہیپننگ, تھوڑا سا مجھے کھل کے بتا دیجیے. میں نے سوال کھل کے کر دیا آپ سے. دیکھیں میں تو آپ کو پتہ ہے بندہ ہی کھلا ڈلا ہوں, کوئی میں بات منہ میں منس کرتا ہی نہیں ہوں نا, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بات جو ہے دلیل کے ساتھ کروں بجائے یہ کہ ہوائی فائر ماروں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ابھی تو گورننس کی جو رپورٹ ہے نا وہ آئی ایم ایف کی آپ ساروں کے سامنے آ گئی, اور انہوں نے چارج شیٹ کیا ہوا ہے وفاق کیوں 5,300 ارب روپے اور یہ تمام چیزیں. کہیں پہ اس خیبر پختونخوا کا کہیں پہ ذکر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. تو وہ جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ بات ہوتی زیادہ اچھا تھا کہ پاکستان کے گیس فنڈ. دوسری بات آپ کے سامنے کہ 3 ٹینیور میں پی ٹی آئی جو ہے پہلی دفعہ آئی تھی 50 سمپل میجورٹی سے, دوسری دفعہ 2/3 سے, اس دفعہ 3/4 پلس سے آئی تھی. ٹھیک ہے نا. عوام جو ہے نا گورننس ڈیلیوری پہ ووٹ دیتی ہے, اور یہ ساروں کو پتا ہے کہ اس دفعہ فارم 47 کہاں چلا ہے اور فارم 45 کہاں چلا ہے. تو باتیں جو ہے نا منہ سے بولنے سے نہیں ہوتی, یہ عملی مظاہرہ عوام کے سامنے ہے. اور یہ اس سے پہلے میں نے پھر بات بولی, میں سیاسی بات نہیں کروں گا. آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے نا وہ سب کچھ یہ پولیٹیکل پوائنٹ تھا آپ کا. سو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کچھ پروجیکٹس گنوا دیجئے جو ریسنٹلی علی امین گنڈا پور صاحب 8 فروری 2024 سے لے کے آج تک آپ نے کیے, ماضی میں بہت نہیں لے کے جاتا. کچھ میجر پروجیکٹس جو آپ نے کیے ہیں خیبر پختونخوا, پلیز وہ مجھے بتا دیجیے گا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمارے سب سے جو بڑا جو میجر پروجیکٹ تھا, ہم نے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ بنایا. پورے پاکستان میں جو ہے نا قرضہ لینے کا کلچر ہے, قرضہ واپس کرنے کا کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم آئے تھے تو صوبے میں کیئر ٹیکر خالی کر کے گیا تھا. آج پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کے پاس ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ ہے. دوسرا جو ہے اس کے علاوہ جو ہمارا جسے کہتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی میں جو پاکستان کا سب سے صوبہ ہے کہ جس کا ایز اے پرسنٹیج آف بجٹ جو ہے ہائیسٹ ہے 9%. ہم نے ابھی سیکیورٹی کو اپنی بلٹ پروفز اور یہ تمام چیزوں کے لیے 15 ارب روپے ایک ساتھ جاری کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا یہ کہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم نے صحت کارڈ کے بعد صحت کارڈ پلس ہم نے لیور, کڈنی اور یہ ٹرانسپلانٹ, ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے کابینہ سے آ رہا ہوں, ابھی ہم نے جو ہے نا فری ٹرانسپلانٹ جو ہے 3 کیسز ابھی اپروو کر آئے. تو خیبر پختونخوا میں ٹرانسپلانٹ جو سب سے, اور بچوں کا کوگلیئر جسے کہتے ہیں وہ. چوتھی چیز یہ کہ ہم پہلا صوبہ ہے کہ ڈی آئی خان پشاور موٹر وے اپنا خود بنانے جا رہے ہیں 350 ارب روپے کا. ادھر سندھ کہتی ہے کہ جی بہت اچھا ہے, اور وہ آج تک سکھر اور اسے وفاق سے پیسے مانگتی پھری ہے. پانچواں یہ کہ جب ہم آئے تھے, ہائر ایجوکیشن ابھی وفاق کے پاس ہے, ہم آئے تھے تو 1.5 ارب روپے صوبہ گرانٹ اینڈ ایڈ دیتا تھا. اس سال ہم نے 10 ارب روپے جو ہے گرانٹ اینڈ ایڈ اس کو دیے. صحت کارڈ میں 50 ارب روپے جب یہ بند کر کے چلے گئے تھے اس کو ہم نے جاری کیا. اور واحد فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہم نے کیش گندم پچھلے سال 20 ارب کی خریدی. اس کے باوجود آج ہمارے پاس جو صوبے کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, اگر گورننس جہاں خراب ہوتی ہے نا وہاں سر وہ دیوالیہ ہوتا ہے. 300 ارب روپے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. سندھ جو ہم سے کئی گنا طاقتور ہے مالی وسائل میں, اس کے پاس 19-20 ہمارے سے ہیں. تو مطلب ہم نے یہ 2 سال میں ایک بہت بڑا سفر طے کیا. اور وفاق کو بھی ہم نے ایک بات بولی جی کہ آپ ہمارے صرف جو ہے واجبات دے دیں. واحد صوبہ ہے خیبر پختونخوا جس کے واجبات جو ہے وفاق نے دینے, باقی کسی صوبے کے واجبات نہیں دینے. ان کو جو ہے سر وفاق کو آج کل تو آپ سے محبت بھی تھوڑی منفرد ہے نا, آپ سے زیادہ محبت ہے. زمین بھائی تھینک یو ویری مچ. نہیں ہم سے دیکھیں, ہم سے محبت کریں لیکن عوام 25 کروڑ کو ایک نظر سے دیکھیں. فیئر انف. تھینک یو ویری مچ ٹائم. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, جناب مزمل اسلم سے خزانہ خیبر پختونخوا
ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سوال بہت پولیٹیکل ڈیبیٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے, پولیٹیشین دو استعمال کرتے ہیں زیادہ کہ جی خیبر پختونخوا میں تھرڈ ٹائم ان کی حکومت انہوں نے ڈیلیور کیا کیا. سو وہ پوائنٹ بلانک پہ میں نے ذرا ریکویسٹ کی مزمل صاحب سے کہ میں بتا دیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہوا کیا ہے, کہ یہ جو روز ڈیبیٹ ہوتی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جی بیڈ گورننس نہیں ہے وہاں پہ, دیٹ از دا ریزن کہ وہاں کا. مجھے وہ یاد ہے سوال جو ریسنٹ ملاقات میں سہیل آفریدی صاحب سے کیا تھا روف کلاسرا صاحب نے, کہ اگر وہاں پر اپرچونیٹیز ہوتی, وہاں پر خیبر پختونخوا میں تعلیم ہوتی, بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے, یہاں پہ اسلام آباد میں گاڑیاں نہیں دھو رہے ہوتے. سو تب آگے سے وہ سہیل آفریدی صاحب کا جواب بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا جی وہاں پر وار آن ٹیررزم کی وجہ سے ہمارے بچے یہاں پر ہیں, ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اسکول بھی ہمیں چاہیے اور اسکول ہیں, لیکن جب وار آن ٹیررزم تھی تو سب سے پہلے ہٹ ہم ہوئے تھے. دیٹ از دا ریزن کہ وہ بچے آپ کو یہاں اسلام آباد میں نظر آتے ہیں. خیر آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ وہ ٹائم آئے, یہ تمام بچے اچھے اچھے اسکولوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے, اور میں اور آپ مزمل صاحب سے اسی طرح کے سوال کہ اکانومی میں کیا ہو رہا ہے, کیسے بہتری آ سکتی ہے, ملک میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں, نہ کہ روز یہ پولیٹیکل ڈیبیٹس جو ہیں صرف انہی کے اوپر بات کی جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.